अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने नॉवल की अगली किस्त शुरू करते हैं। जी, माही कहते साथ ही सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे में घुस गई थी। आज उसने अपने पहली बार इस कमरे को गौर से देखा था। ये सोच ही उसके दिल में हलचल पैदा कर रही थी। जिस कमरे में वो पिछले 4.5 महीनों से रह रही है, वो उसी सितमगर का है जिससे भागकर वो यहाँ आ गई थी, और वही इस बात से अनजान थी। मॉम को कॉल करने की कोशिश करती हूँ। माही मोबाइल उठाकर हानिया बेगम को कॉल करना शुरू हो गई थी, जो कि कोई उठा ही नहीं रहा था। थककर माही बेड पर लेट गई थी। उसके बाद वो कब सोई उसे पता ही नहीं चला। अहमद, माही पिछले 3 दिन से कई मरतबा कॉल कर चुकी है। आपकी तबीयत अब बेहतर है अल्लाह के करम से, तो आप बात कर ले। मैंने भी नहीं की है, वो परेशान होगी। हानिया बेगम अहमद शाह से बोली। हसान ने जो ऑफिस से घर आया था अपनी माँ की बात सुन ली थी। अच्छा, आप स्काइप पर कॉल मिलाएं, बात कर लेते हैं। परेशान हो रही होगी गुड़िया, अहमद शाह हसान को देखते हुए बोले। जी अच्छा, हानिया बेगम कहती हुई उठ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज देर कर दी काफी। जी डैड, कुछ डीलर आए हुए थे। हसान अहमद शाह को बताते हुए उनके पास बैठ गया था। शाह, बात कर ले माही से। हानिया बेगम हसान को देख के परेशान हो गई थी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। और हसान ये कहते साथ सीढ़ियां चढ़ गया था, मगर रूम में जाने की बजाय वो पिलर के पीछे हो गया था। हानिया, आप कॉल कर। कुछ नहीं होगा, अहमद साहब हानिया बेगम को देखते हुए बोले। बेल जा रही है। माही जो बेड पर किताबें फैलाए नोट्स बना रही थी, हानिया बेगम की कॉल देखकर 1 मिनट जया किए बगैर उठाई थी। मॉम, मॉम कहाँ हैं आप? और डैड, मैं 3 दिन से कॉल कर रही हूँ आप दोनों को। आप दोनों ठीक है ना? डैड भी मेरी कॉल नहीं उठा रहे। माही वीडियो कॉल पर नॉन स्टॉप रोते हुए बोली जा रही थी। गुड़िया, बस बस मेरी जान, हम ठीक है। देख लो, तुम खुद ही, मेरा मोबाइल खराब हो गया था और तुम्हारे डैड आउट ऑफ कंट्री थे। हानिया बेगम माही को चुप करवाते हुए बोली। पक्का ना? माही ने यकीन दिलानी चाहिए। हाँ मेरी जान, अहमद साहब प्यार से बोले। आप कैसी हो गुड़िया? आपकी स्टडी कैसी जा रही है? अहमद साहब माही को दूसरी बातों में लगा रहे थे। अच्छी डैड, 1 मंथ बाद दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट है और मैं ठीक हूँ। माही इधर उधर की बातें करने लग गई थी, मगर उसकी आंखें भटक कर आसपास देखने में लगी हुई थी, जो अहमद शाह और हानिया शाह ने भी नोट की थी। उन्हें 1 घंटा हो गया था कॉल पर बात करते हुए। ओके गुड़िया, अपना ख्याल रखना, कल बात होती है। ठीक है जी, ठीक है। बाय मॉम, बाय डैड, लव यू एंड मिस यू सो मच। यू टू मेरी जान, बाय। कॉल ड्रॉप हो गई थी और माही को सांस आई थी। अपने मॉम डैड से बात करके और जिस शख्स की तरफ उसका जहन जा रहा था, वो उसे अभी सोचना नहीं चाहती थी। आंखें बंद करके अपना लंबा सांस लिया था और दोबारा अपने नोट्स बनाने लग गई थी। और दूसरी तरफ हसान, जो उसकी आवाज आंखें बंद करके सुन रहा था, कॉल ड्रॉप होने पर आंखें खोली थी। एक सांस भर के अपने कमरे में चला गया था। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको भूलने का हुनर आता है। बड़ी अजियत से गुजरते हैं जिनको हर बात याद रहती है। रात के 3 बजने को थे, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब आखिर थक गया तो अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर निकल गया। 20 मिनट बाद उसने गाड़ी एक घर के आगे रोकी थी। डोर लॉक करके वो जैसे अंदर दाखिल हुआ, उसकी नजर सामने रूम के बंद दरवाजे पर पड़ी थी। पीछे मुड़कर उसने दरवाजा बंद किया और सामने बने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते ही वो एक बड़ी सी तस्वीर के आगे खड़ा हो गया था। बिना पलक झपके तस्वीर में उस शख्सियत को देख रहा था। आ जाओ ना तुम तो मोहब्बत करती हो मुझसे, फिर आ क्यों नहीं जाती? तुम्हें पता है कभी तुमसे नफरत नहीं की, मगर हमेशा मेरी नफरत मेरी मोहब्बत को दबा देती थी। पता नहीं मैं कैसी मोहब्बत करता हूँ, तुमसे तकलीफ भी देता हूँ और बाद में कहता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो पता नहीं इस तस्वीर से क्या क्या बातें कर रहा था। अगर इस हॉल नुमा कमरे पर गौर किया जाए तो यहाँ पूरे कमरे में हर जगह पर, हर कोने में सिर्फ एक ही शख्सियत की हजारों तस्वीरें थी, और वो किसी और की नहीं बल्कि माहीन हसान शाह की थी। तस्वीर के बाद से हटकर वो कमरे में रखे एक हार्ट शेप बॉक्स के पास आया था। इसे खोलकर उसमें से 2 चीजें निकाल के देखने लगा। हार्ट शेप लॉकेट खोला तो हसान ने उसमें लगी अपनी और माही की तस्वीर को देखा था। लॉकेट को चूमकर उसने वापस रख दिया था, जबकि हाथ में पकड़ी डायरी पकड़कर दीवार से टेक लगा के बैठ गया था। डायरी को सीने से लगा के उसने आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद करते ही वो माजी में चला गया था जब उसे ये डायरी मिली थी। 4.5 माह कबल जैसे ही उसने टेडी बियर उठाया था, माही का लॉकेट नीचे आ गिरा था। आगे बढ़ के जैसे उसे उठाने के लिए झुका था, खिड़की खुली होने की वजह से हवा का झोंका तेजी से आया था। माही की डायरी जो बेड के उस तरफ गिरी हुई थी,
ہوا کی وجہ سے اس کے صفحے پلٹنے لگے تھے۔ حسان اس آواز پر ٹھنکا تھا، جلدی سے لاکٹ کو اٹھایا اور مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آگے آیا تو سامنے اسے ایک ڈائری نظر آئی تھی۔ پنجوں کے بل بیٹھ کے حسان نے وہ ڈائری اٹھائی تھی۔ دونوں چیزیں اٹھا کر کھڑکی بند کر کے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حسان کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے روم میں آ گیا تھا اور وہ دونوں چیزیں لے کے وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حسان نے جیسے ہی لاکٹ کھولا تو اس میں اپنی اور ماہی کی تصویر پائی تھی۔ وہ بغور اس تصویر کو دیکھتا رہا اور پھر لاکٹ بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کھولی تو سامنے ہی ماہی کی تصویر لگی تھی۔ اس نے سانس بھر کے اگلا صفحہ کھولا تھا جہاں ایک شعر لکھا تھا: کاش اس انازادے کو مجھ سے محبت ہو اور میرے دل میں موجود محبت اس کے لیے مر جائے۔ یہ شعر پڑھتے ہی حسان کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اگلا صفحہ: تمہیں پتا ہے حسان کی آواز میں جادو ہے، اگر وہ کبھی میرے ہوئے تو میں ان سے اپنا پسندیدہ گانا تم کون پیا ضرور سنوں گی۔ ویسے گاتی میں بھی کم نہیں ہوں، مگر حسان کی آواز کی بات اپنی ہے۔ تمہیں پتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے، یقین نہیں آ رہا مجھے حسان شاہ سے محبت ہوئی ہے اور دیکھنا وہ ایک دن میرا ہوگا۔ میری کوئی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تمہیں پتا ہے حسان کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے، میں بلا وجہ ہنسنے لگتی ہوں، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں کھو جاتی ہوں۔ شاید نئی محبت کا اثر ہے۔ اگلا صفحہ: کوئی گناہ نہیں ہے عشق جو ہم چھپائیں گے، ہم نے چاہا ہے تم کو تو پوری دنیا کو بتائیں گے۔ دل کو ہم ڈھونڈتے ہیں چاروں طرف اور یہاں آپ لیے بیٹھے ہیں۔ مجھ پر اپنا عشق یوں ہی برقرار رہنے دو، بڑا حسین ہے یہ قرض مجھے قرضدار رہنے دو۔ تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی اور منزل، کسی اور کا ہونا میرا اب میرے بس کی بات نہیں۔ غلط نہیں زمانے میں لاجواب ہیں ہم، سمجھ سکے نہ کوئی وہ کتاب ہے ہم نے محبت کا بھرم سب سے جدا رکھا ہے، دیکھ ذکر تیرا ہے مگر نام چھپا رکھا ہے۔ ہر طرف شاعری ہی شاعری لکھی ہوئی تھی اور وہ ماہی کے ذوق کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ مجھے اتنی فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، تیری یاد سے باہر نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ وہ ایک ایک صفحہ پلٹتا ہوا ایک ایک شعر پڑھ رہا تھا۔ اگلا صفحہ: وہ میرا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ دعائیں ایسی بھی قبول ہوتی ہیں، اور وہ میرا محرم میرا شوہر ہے، وہ ہمیشہ سے میرا تھا۔ اف، میں نماز پڑھ لوں۔ تین ہی تو مسئلے ہیں ہائے، تم سے عشق، شاعری اور چائے، تجھے سوچوں تو جینے کا ارادہ رقص کرتا ہے۔ تمہیں پتا ہے وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ ہاں، میری محبت اسے نہیں دکھتی، وہ ہر دفعہ مجھے نئی تکلیف سے دو چار کر جاتا ہے، کہتا ہے میں نفرت کے لائق ہوں۔ مجھے وہ خود کے لائق نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے موم ڈیڈ کی محبت چھینی ہے۔ اسے یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جس کے خود ماں باپ نہ ہوں وہ کیسے اس کے موم ڈیڈ کی محبت چھین سکتی ہے؟ جو خود اس سے شدید محبت کرتی ہے وہ کیسے اس سے چھین سکتی ہے؟ کیوں وہ میری اپنی تذلیل کرتا ہے؟ اللہ جی کیوں؟ موم ڈیڈ نے کبھی مجھے میرے موم ڈیڈ کی یاد نہیں آنے دی، مجھے اتنا چاہا، مگر کبھی تو مجھے میرے موم ڈیڈ یاد آتے ہوں گے، میں بھی چھپ چھپ کے روتی ہوں گی۔ یہ کیوں نہیں سوچتا وہ اللہ جی؟ اپنی بے قدری کی حد کی تھی، ہم میسر تھے ایسے ویسوں کو۔ صفحے جگہ جگہ سے گیلے ہوئے تھے جیسے آنسو گرے ہوں، شاید وہ روتی ہوئی لکھتی رہی ہوگی۔ میں کل جا رہی ہوں اس سے بہت دور، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے رہوں گی اسے دیکھے بغیر، مگر شاید وہ مجھ سے صحیح نفرت کرتا ہے، شاید وہ کبھی چاہتا ہی نہ تھا کہ اس کے موم ڈیڈ کبھی کسی کے ہوں۔ میں جب تک یہاں رہوں گی حسان موم ڈیڈ کے قریب نہیں ہوگا، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ مجھے اپنی محبت سے زیادہ اس کی خوشی عزیز ہے۔ میری خواہش رہے گی کہ کبھی حسان اپنا نام میرے نام کے ساتھ ملا کر مجھے بلائیں، ماہین حسان شاہ، مگر مجھے یہ خواب لگتا ہے۔ مجھے پتا ہے اسے نفرت ہے مجھ سے، اسے پتا ہے مجھے عشق ہوا ہے اس سے۔ اور اس کے ساتھ ہی حسان نے ڈائری بند کر دی تھی اور اپنا سر ہاتھوں پر گرا لیا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کتنا غلط کر دیا ماہی کے ساتھ۔ وہ بچپن سے مجھے چاہتی آئی ہے اور میں نے کیا کر دیا؟ اسے ہمیشہ تکلیف دی۔ کیوں؟ ہمیشہ میں نے اپنی نفرت کو فوقیت دی اپنی محبت پر۔ وہ میری محبت میں دور چلی گئی ہے۔ آنسو حسان کی آنکھوں سے نکل کے اس کی شرٹ میں جذب ہوا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اسے لے آؤں گا،
بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے کبھی جو مجھ کو تمہاری ضرورت ہو۔ حسان نے جو ماہی کی ڈائری سینے سے لگائے بیٹھا تھا اٹھ کے ڈائری کو واپس اس کی جگہ پر رکھتا ہوا دیوار پر لگا گٹار اٹھا لیا۔ تم جانے نہیں کہ درد میرا یہ جان کے بھی انجان ہو، ایک پل یہ لگے اپنے ہو تم، ایک پل یہ لگے بیگانے ہو، دل نہ یہ پہیلی بوجھ سکا تم کون پیا، تم کون پیا، یہ بید تم ہی اب کھولو ذرا، تم کون پیا، تم کون پیا۔ گٹار کی تاروں کو چھیڑتے ہوئے حسان ماہی کا پسندیدہ گانا گا رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں لا کے رہوں گا ماہی، کیونکہ مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے ماہی، تمہارے بغیر اب حسان شاہ کا گزارا نہیں ہے۔ I love you so much ماہی حسان شاہ، اب تم سے ملنا پڑے گا اور دوری نہیں۔ حسان ماہی کی تصویر سے بات کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاباش، چابی اوپر ہی بھول گئی۔ ماہی نے یونی جانے کے لیے جیسے ہی کار کا دروازہ کھولنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ چابی تو وہ لائی ہی نہیں۔ بیگ کار پر رکھ کے وہ دوبارہ اندر بھاگی۔ روم میں انٹر ہوئی تو چابی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی۔ چابی اٹھا کے جیسے ہی اپنے شیشے کی طرف دیکھا تو اس کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے حسان کھڑا دکھائی دیا تھا۔ اس کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی شیشے پر سے۔ پیچھے جیسے جیسے حسان اس کے قریب ہو رہا تھا ماہی کا ہاتھ شیشے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے پاس نہیں ہوں، خود میں جھانک کے دیکھو ہر جگہ میں ہی میں ہوں۔ اپنے کان کے پاس خرگوشی سن کے جیسے جھٹکے سے مڑی، پیچھے کوئی نہ تھا۔ اف، میرا وہم تھا۔ ماہی نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر دوبارہ شیشے میں دیکھا تھا۔ نہ اپنا آپ دکھائی دے، جب دیکھو خود کو درپن میں، یہ میں ہوں پھر تم ہی ہو، دل الجھا ہے اسی الجھن میں۔ ماہی جب یونی پہنچی تو فرسٹ پیریڈ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ ماہی جانتی تھی سر حذیفہ بہت سخت تھے۔ مس ماہین would you like to tell why you came late؟ مس ماہین کیا آپ بتانا پسند کریں گی آپ کیوں کر لیٹ ہوئی؟ Sir, I'm so sorry. Actually, my car got punctured. Unless you are late, consider this my first and last warning. آئندہ آپ لیٹ نہ ہوں، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ Yes sir, come in. Thank you sir. ماہی جلدی سے جا کے اپنی جگہ پر بیٹھی جہاں وہ تینوں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ اوے، لیٹ کیوں آئی ہے تو؟ نور نے ماہی سے سرگوشی میں پوچھا۔ بتایا تو تھا، اب تجھے کیا الگ سے بتاؤں؟ ماہی جلدی جلدی لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے غصے سے بولی۔ اچھا رومیکس۔ نور کو پتا تھا اب اسے چھیڑنا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ ماہی کی جب گردن میں درد ہوا اور اس نے لیکچر کے دوران گردن دائیں بائیں کی تو اس کی نظر حیا پر پڑی جو لیکچر پر کم اور سر پر زیادہ دھیان دے رہی تھی۔ ماہی کو اپنی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی عزت افزائی یاد آئی تو اس نے جرنل میں سے ایک پیپر نکال کر رول کیا اور اسے سر کی طرف پھینک دیا۔ حیا میڈم جو سر کو دیکھنے میں مصروف تھی دیکھ ہی نہ پائی ماہی نے کیا کر دیا ہے۔ حذیفہ نے جب اپنا بیک پر کچھ لگتا ہوا محسوس کیا تو مڑ کر دیکھا، ایک پیپر تھا۔ اس نے پورے کمرے پر نظر گھمائی تو اس کی نظر حیا پر پڑی، حیا جو سر حذیفہ کے دیکھنے پر ہڑبڑا کے لیپ ٹاپ پر جھکی تھی۔ حذیفہ نے نوٹ کر لی تھی مگر اسے کچھ کہا نہیں تھا اور یہ دیکھ کے ماہی کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی ماہی سر حذیفہ کے پیچھے بھاگی۔ سر حذیفہ جو کچھ ٹائم کے لیے ان کے پروفیسر کی جگہ آئے تھے۔ وہ 25-26 سال کے تھے اور حیا میڈم دل و جان سے اپنا دل سر حذیفہ پر ہار بیٹھی تھی۔ سر ماہی حذیفہ کو پکارتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ماہی کے اس طرح نکلنے پر وہ تینوں بھی پیچھے آئی تھی۔ یس مس ماہین، آئی ہیو ٹو آسک سم تھنگ، پلیز آسک، آر یو پاکستانی؟ ماہی کا سوال سن کے تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں لگا تھا ماہی کوئی ٹاپک پوچھے گی۔ یس الحمدللہ۔ یو مسٹ نو اردو، آپ کو اردو تو آتی ہوگی؟ جی مجھے اردو آتی ہے۔ حذیفہ آپ کی بات اردو میں بولا۔ ماشاءاللہ۔ سر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اسلام آباد۔ حذیفہ نے نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ واو، آپ تو میرے ہی شہر کے ہیں، تو آج سے ہم آپس میں بہن بھائی ہوئے۔ ماہی خوش ہوتی ہوئی بولی۔ اوکے مس ماہی، آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ حذیفہ آنکھیں سکیڑتا ہوا بولا۔ جی بھائی۔ حذیفہ ماہین کے منہ سے بھائی سن کے ہنس دیا تھا تو بولے کیا کام ہے؟ حذیفہ کو یہ چھوٹی سی لڑکی پیاری لگی تھی تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کلاس میں جب حیا نے آپ کو پیپر رول مارا تھا تو آپ نے اسے کچھ کیوں نہیں کہا؟ ماہی آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہی تھی۔ پیچھے وہ تینوں جو ابھی تک نارمل تھی ایک دم سے نور اور صوبیہ آگے آئیں جبکہ حیا بے یقینی سے ماہی کو دیکھ رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ میں نے کب پیپر رول سر کو ماری تھی۔ میں نے حیا کو اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جانتا ہوں پیپر انہوں نے نہیں آپ نے مارا تھا۔
حذیفہ بھی حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ماہی ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی۔ ماہی آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ حذیفہ کچھ بولتا، حیا جلدی سے آگے آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف نکل گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ مس حیا، حیا کے قدم حذیفہ کی آواز سے رکے تھے۔ یس سر، حیا تھوڑا سا گھومتی ہوئی بولی۔ آج کا ٹاپک کل رپیٹ کریں گے۔ اگر آج آپ نے لیکچر پر دھیان دیا ہوتا تو، اور آئندہ آپ کا دھیان مجھے لیکچر پر چاہیے، کسی اور پر نہیں۔ آئی ہوپ یو بیٹر انڈرسٹینڈ، اوکے؟ حذیفہ پہلے نرم اور آخر میں سخت لہجے میں بول کر چلا گیا تھا۔ حیا جو ماہی کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ حیا، او حیا، تینوں حیا کو بلا رہی تھی۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ حیا ایک دم چونکی تھی۔ چل کینٹین چلتے ہیں۔ تینوں کو ہنسی تو بہت آئی مگر وہ چھپا گئی تھی۔ ہاں چلو۔ ویسے ماہی، سر حذیفہ تجھے کیسے لگتے ہیں؟ صوبیہ ماہی کو آنکھ مارتی ہوئی بولی۔ پھر مجھے تو بھائی جیسے لگتے ہیں، مگر شاید کسی کو تکا بوٹی لگتے ہیں۔ ماہی نے ہنستے صوبیہ کو تالی ماری۔ کسی کو کون سیخ بوٹی لگ رہا ہے؟ نور جو بدل لینے گئی تھی آخری لائن سنتی ہوئی بولی۔ شٹ اپ یار، حیا آپ کی بار غصے سے بولی۔ پہلے تو تینوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہی، پھر ہنستی چلی گئی تھی۔ حیا تو شرما کیوں رہی ہے؟ نور حیا کو تھپڑ مارتی ہوئی بولی۔ شرمائے گی میری جوتی، اور تم تینوں مرو یہیں، میں جا رہی ہوں ہاسٹل۔ حیا بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ ابے رک یار، مذاق کر رہے تھے ہم۔ ماہی اٹھتی ہوئی بولی۔ نہیں بس میں جا رہی ہوں۔ حیا جو کینٹین کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اس کا پاؤں ایک دم سے مڑا اور بیچاری حیا دھڑام سے نیچے۔ حیا، حذیفہ جو وہیں کچھ دور کھڑا کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ سمجھا رہا تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا حیا تک آیا۔ ماہی نے حذیفہ کو آتے دیکھا تو فوراً دیوار کے پیچھے ہوئی، موبائل کھول کر ویڈیو بنانے لگی تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی صوبیہ نور بھی تجسس کے مارے ماہی کے پیچھے آ کر دیکھنے لگی۔ اٹھیں، آپ کو لگی تو نہیں؟ حذیفہ حیا کو ہاتھ دیتا ہوا بولا۔ اٹس اوکے سر، آئی ایم فائن۔ حیا حذیفہ کا ہاتھ اگنور کر کے خود ہی اٹھ گئی تھی، پھر اپنا بیگ اٹھایا تھا اور جانے لگی۔ آپ دیکھ کے کیوں نہیں چلتی؟ کچھ دن پہلے بھی آپ گری تھی، آنکھوں کا استعمال کیا کرے آپ تھوڑا۔ حذیفہ حیا کو جاتے ہوئے دیکھ کے بولا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں گری تھی؟ حیا حذیفہ کی بات پر جھٹ سے مڑی تھی۔ ظاہر ہے جس کو آپ دیکھتے ہوئے چلتی ہیں اسے اتنا تو پتا ہوتا ہی ہے۔ حذیفہ ایک آنکھ اٹھا کے بولا۔ حد ہوتی ہے خوش فہمی کی بھی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن آپ کو دیکھ کے کھو گئی تھی، اس لیے میں گر گئی تھی۔ حیا اردو میں تیز تیز بولی جو آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہ آئی۔ نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، آپ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس دن نیچے دیکھنے کی بجائے کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ بھی مزے سے بولا تھا۔ اوے چل جلدی، اس سے پہلے کہ لڑائی ہو جائے، نور آہستہ آواز میں بولی۔ ہاں ہاں چل۔ حیا کیا ہوا؟ تو چلی گئی تھی نا؟ صوبیہ حیا کے پاس آتی ہوئی بولی۔ ہاں تو چلی گئی تھی، ماہی بھی بنتے ہوئے بولی۔ مس ماہین، آپ کی دوست یہاں گر۔ حذیفہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ حیا بھی بول پڑی۔ میں واپس آ گئی ہوں کیچر کی وجہ سے، چلو اب مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ حیا حذیفہ کو نظر انداز کرتے ہوئے واپس کینٹین میں چلی گئی تھی اور حذیفہ بھی انہیں بائے کہہ کر چلا گیا تھا۔ حیا، تیرے کپڑوں پر مٹی کیوں لگی ہوئی ہے؟ نور حیا سے بولی۔ لگ گئی ہوگی، حیا برگر کھاتی ہوئی لاپرواہی سے بولی۔ اچھا یار میری بات سنو، آج صرف 2 ہی پیریڈ ہے تو اپن یہاں سے شاپنگ پر جائیں گے، پھر وہاں سے کیفے، پھر لنچ کے بعد گھر۔ 5 دن بعد سیمسٹر ہے، اس کے بعد بائک کمپٹیشن، تو اپن کو ٹائم نہیں ملے گا۔ ماہی پروگرام سیٹ کرتے ہوئی بولی۔ ڈن ڈن ڈن، تینوں ایک ساتھ بولی۔ میرا آج ویسے بھی موڈ نہیں تھا جاب پر جانے کا۔ حیا ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ میرا بھی۔ نور بھی حیا کے پیچھے بولی۔ ہیلو ماہی، ہاؤ آر یو ہنی؟ یہ تھا میکس جو پہلے دن سے ماہی کے پیچھے تھا، 1000 دفعہ بے عزتی کروانے کے بعد بھی نہیں مانتا تھا۔ آج تو یہ گیا۔ مہین جو لیپ ٹاپ پر اسائنمنٹ بنا رہی تھی چونکتی ہوئی اوپر منہ اٹھا کر بولی۔ ہیلو میکس، آئی ایم فائن اینڈ یو؟ ماہی خوش اخلاقی سے بولی۔ میکس تو ماہی کے اس طرح جواب دینے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آئی ایم فائن، میں آئے؟ میکس شاید زیادہ ہی فری ہو گیا تھا اس لیے بیٹھنے کی اجازت لیتا ہوا بولا۔ شور، پلیز سٹ، ماہی اجازت دیتے ہوئے بولی۔ میکس جیسے ہی ماہی کی برابر والی کرسی پہ بیٹھنے لگا تھا، اس سے پہلے ہی ماہی نے کرسی کو پاؤں مار کے پیچھے کر دیا تھا اور میکس صاحب نیچے دھڑام۔ کینٹین میں بیٹھے سارے اسٹوڈنٹس ہنسنے لگے اور میکس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ خیر وہ بیچارہ دوبارہ کرسی سیدھی کر کے بیٹھا۔ ہنی یو نو آئی لائک یو، میکس کا اتنا کہہ رہا تھا ماہی کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ ہنی پلیز، میکس نے جیسے ہی ماہی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تھا، ماہی نے اس سے پہلے ہاتھ نکال کے سائڈ پر رکھا کانٹا اٹھا کر
میکس کی ہتھیلی کے آر پار کر دیا تھا اور پوری کینٹین میں خاموشی چھائی تھی. صرف میکس کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی. او گوڈ پلیز پلیز ہیلپ می ہنی لیو مائی ہینڈ. وہ بری طرح چیخ رہا تھا اور ماہی مزے سے اس کے ہاتھ میں کانٹا گھونپے مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ جس میں سے خون نکل رہا تھا دیکھ رہی تھی. مسٹر میکس listen to me carefully 100 times before making such a mistake. Now get out of here and never show me your face. مسٹر میکس میری بات دھیان سے سنو. ایسی غلطی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا اور آئندہ مجھے اپنی شکل کبھی نہیں دکھانا. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. ماہی ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کانٹا نکالتی ہوئی بولی اور وہ شیر بنتا ہوا باہر نکل گیا تھا. مہین خان صرف حسان شاہ کے سامنے کمزور پڑتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں. چلے؟ ماہی ان تینوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی. ہاں چل. اوے تو چلے گا کیا لندن؟ علی حسان سے پوچھتا ہوا اس کے برابر میں دھم سے آ کے بیٹھا. تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ حسان جو لیپ ٹاپ پر مصروف تھا علی کو رات کے 10 بجے یہاں دیکھ کے حیران ہوا تھا. واپس چلا جاؤں؟ علی غصے سے بولا. ہاں جا. حسان بھی لاپرواہی سے بولا. ٹھیک ہے بائے. علی کہتا ہوا دروازہ کھول کے چلا گیا تھا اور حسان مسکراتا ہوا گنتی گننے لگا تھا. 1 2 3 4. میری حسرت ہی رہ جائے گی کہ کبھی تو میرے پیچھے آئے. علی دوبارہ روم میں انٹر ہوتے ہوئے بولا. ہاں ہاں ناٹک باز. حسان ہنستا ہوا بولا. بتا چلے گا نا؟ سر نے کتنے پیار سے بلایا ہے اور اپن کو بھی اکٹھے باہر نکلے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں. چل یار ابھی تو 20 دن ہیں دیکھ لیں گے. سمت لندن میں ہے آج کل. علی حسان کو بتاتا ہوا بولا. ہاں بات ہوئی تھی میری کزن کی شادی میں گیا ہے. ہاں لے دیکھ اس کی ویڈیو کال آ رہی ہے. آجا بات کریں. حسان علی کو لیپ ٹاپ کے پاس بلاتے ہوئے بولا. ہائے کیسا ہے یار؟ سمت حسان سے پوچھتا ہوا بولا. میں ٹھیک تو سنا؟ میں بھی ٹھیک. اوے کیسا ہے؟ علی سمت سے بولا. میں ٹھیک. آتما تو بھی یہاں ہے کیسا ہے تو؟ سمت ہنستے ہوئے بولا. میں ٹھیک ہوں اور سناؤ. علی سمت سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا. میں ٹھیک. آتما تو بھی یہاں ہے کیسا ہے تو؟ اور حسان علی کو عورتوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا تھا. اور کہاں ہے تو اس ٹائم؟ کیفے میں ہوں. ابھی سمت بول ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی تھی. اوے ٹرن کر موبائل. علی جلدی سے بولا تھا. 1 منٹ. اب سکرین پر ایک لڑکی کھڑی تھی جو کلیپنگ کر کے کسی کو آنے کا کہہ رہی تھی اور تبھی ایک لڑکی گٹار لے کے رولنگ چیئر پہ بیٹھ گئی اور لڑکی کا چہرہ دیکھ کے علی کا چہرہ سفید ہوا تھا. علی نے ایک نظر حسان کو دیکھا تھا جو فائل پر جھکا ہوا تھا. لڑکی اب گٹار کی تاروں کو چھیڑ رہی تھی. جیسے ہی لڑکی نے اپنا گانا شروع کیا حسان کے ہاتھ سے فائل گر گئی تھی اور ایک دم اپنے آگے بڑھ کے لیپ ٹاپ کو اپنی طرف کیا تھا اور بس دھڑکن نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا. وہ چاروں ابھی ٹیری ریسٹورنٹ اینڈ کیفے پہ تھی. ماہی آج گانا سنا دے پلیز. صوبیہ نے ماہی کو دیکھتے ہوئے کہا. نو نیور. ماہی صاف منع کرتی ہوئی بولی. ماہی پلیز. نور اور حیا بھی ماہی سے بولی. اس کے تو اچھے بھی سنائیں گے. صوبیہ اٹھتی ہوئی میوزک کٹ سٹیج پر چلی گئی. ہیلو ایوری ون. ول یو ہیلپ اس؟ My friend sings very well. You guys will tell her please sing a song. She is not listening of us. Come on ماہی. صوبیہ کلیپنگ کرتے ہوئے ماہی کو بلانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب نے ایسے بلانا شروع کر دیا تھا. Come on cute girl. Please sing. Come on. Come on. سب کے کہنے کی وجہ سے ماہی اٹھی اور میوزک کٹ سٹیج پر آئی اور سامنے گٹار بجاتے ہوئے لڑکے سے صوبیہ نے گٹار لے کے ماہی کو دیا اور سب نے کلیپنگ کر کے ماہی کی حوصلہ افزائی کی. رولنگ چیئر پہ بیٹھ کے ماہی نے گٹار کی تاروں کو چھیڑتے ہوئے گانا شروع کیا تھا. بے خیالی میں بھی تیرا ہی خیال آئے. کیوں بچھڑنا ہے ضروری یہ سوال آئے. تیری نزدیکیوں کی خوشی بے حساب تھی. حصے میں فاصلے بھی تیرے بے مثال آئے. ماہی آنکھیں بند کیے گا رہی تھی. اسے لگتا تھا کہ اگر وہ آنکھیں کھولے گی اس کے آنسو گر جائیں گے. میں جو تم سے دور ہوں کیوں دور میں رہوں. تیرا غرور ہوں. آ تو فاصلے مٹا تو خواب سا ملا. کیوں خواب توڑ دوں راتیں دیں گی بتا. نیندوں میں تیری ہی بات سے بھولوں کیسے تجھے تو خیالوں میں ساتھ دے. ماہی کا ایک آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا تھا. دل میں درد اٹھا آنکھ میں آنسو بھر آئے. بیٹھے بیٹھے ہم کیا جانے کیا یاد آیا. دوسری طرف حسان کا دل رک گیا تھا. علی جانتا تھا کہ اس وقت اسے اکیلا چھوڑنا ہی مناسب تھا. علی لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا. ماہی میں نے کیوں نہیں سوچا کہ تم لندن میں ہو سکتی ہو. حسان آنکھیں بند کرتا ہوا سر صوفے کی بیک سے لگا گیا تھا. بے خیالی میں بھی تیرا ہی خیال آئے. کیوں بچھڑنا ہے ضروری یہ سوال آئے.
سب نے تالیاں بجا کے ماہی کو داد دی تھی۔ ماہی نے چیئر کو گھما کے آنکھیں کھولی، آنسو صاف کر کے گٹار لڑکے کو پکڑایا تھا اور اٹھ کے اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو ماہی اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ایک انجان نمبر سے کال آنے پر موبائل اٹھاتی ہوئی بولی، ماہین حسان شاہ۔ سامنے جو کوئی بھی تھا یا تھی بڑے عجیب انداز سے کہا گیا تھا۔ جواباً کہا گیا، رونگ، ماہین آیان خان۔ ماہی کو اس کا لہجہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اوکے، سو مس ماہین کچھ عرض کرنا چاہوں گی، اگر آپ سنیں گی تو کہو۔ ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں، سنا تم نے؟ ماہی فون پر اس لڑکی کی بات سن کر بولی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، کہتے ساتھ ہی ماہی نے کال کاٹ کے موبائل دور پھینک دیا تھا۔ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، کیا کہہ رہی تھی یہ لڑکی۔ ماہی سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی تھی اور روتے روتے سو گئی تھی۔ میں تصور سے مطمئن ہوں مگر آرزو تھی تو روبرو آئے۔